अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज मुहर्रम उल हराम जो है वो अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मकामात से जो मातमी जुलूस बरामद हुए थे वो अभी भी कई मकामात पर मातमी जुलूस रवां दवा हैं जो अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर होंगे। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो शोदा करबला और करबला के जो शोदा की जो अजीम कुर्बानियाँ हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। और हमने दावत दी है इफ्तिखार आरिफ साहब को। इफ्तिखार आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने सबसे पहले तो हमारे लिए वक्त निकाला। हम जो शोदा करबला की दास्तां हैं, ज़ाहिर है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो तो कम पड़ेगा, लेकिन हम आपसे आज कुछ सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये जो शोदा करबला के हवाले से कई दास्तानें हैं, उस पर रोशनी भी डाली जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दास्तान करबला या शोदा करबला की जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, इनसे हमें क्या दर्स मिलता है? इंसानी तारीख़ में बहुत कम ऐसे वाक़यात हुए हैं जो अपने तासुर के एतबार से, मजमूई तासुर के एतबार से इस कदर यादगार के तौर पर महफूज किए गए। इंसानी तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है, जंगों से भरी पड़ी है, वाक़यात से भरी पड़ी है। उरूज व ज़वाल की दास्तानें हैं, तहज़ीबों के उरूज व ज़वाल की, सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की। मगर ये एक वाक़या है जो बज़ाहिर एक दिन का वाक़या है और यानी यकुम मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक का वाक़या है। शहादतें होती हैं और ये तारीख़ आलम में यादगार रह जाता है। इसके ऊपर किस कदर किताबें लिखी गई, किस कदर शायरी की गई, कैसे इसको याद किया गया। और पूरी दुनिया जो है आजकल की जो नई नस्ल भी है वो इसको वाक़े को अलामत के तौर पर, निशान के तौर पर, इस्तिआरे के तौर पर, रवैये के तौर पर देखती है कि किस तरीक़े से फ़िस्क़ व फ़ुजूर के ख़िलाफ़, शर की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ क़ुरबानी और ईसार की जो मिसाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने करबला के मैदान में अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ दी, वो अबदुल आबाद तक याद रखी जाएगी। अभी देखिए ये वाक़या हुआ और 10वीं मुहर्रम को और ऐलान किया गया कि शहीद कर दिया गया और करबला में ये नक़ारे बजाए गए। उमर साद के लश्कर में फतह की बातें की गई, लेकिन वक्त गुज़रता गया और आज ये आलम है कि यजीद और इब्न ज़ियाद और उमर साद और शिब्र जोशन और हुरमुरा और नुमैर और ये वो लोग हैं कि जिनका नाम दुश्नाम के तौर पर और लिया जाता है। और इधर इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ाए कार जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत क़ासिम, फिर उनके दोस्तों में हबीब इब्न मुज़ाहिर, ज़ुहैर और फिर हुर, इन लोगों के नाम आते हैं। तो ये जो है अल्लाह की मशीयत है और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो हमारे रास्ते पे जाता है तो फिर हम भी उसका ज़िक्र करते हैं और उसको याद रखवाते हैं। और दुनिया में यानी आप देखिए कि करबला उस वक्त एक छोटी सी जगह थी जहाँ ये मार्का हुआ और बेआबाद सी एक जगह, लेकिन अब एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ करबला का ज़िक्र और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों का और ईसार का तज़किरा होता है। और वो लोग भी अभी देखिए 40 कहते हैं जो 40 दिन जो हो जाते हैं तो वहाँ तो करबला में बेटे करोड़ों का इज्तिमा होता है जो सिर्फ यानी सिर्फ अहले तशय्यो या सिर्फ मुसलमान नहीं जाते,
مختلف مذاہب کے لوگ، ہندو بھی جاتے ہیں اور عیسائی بھی جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہ انکار جو ہے شر کی قوتوں کے خلاف جو سب سے بڑی قربانی ہو سکتی ہے وہ دے دی گئی، اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو امام حسین علیہ السلام کے خانوادے پر نہیں کیا گیا۔ پیاس اور بھوک اور خیمے جلائے گئے، در بدر خواتین کے ساتھ پھرائی گئیں، بچوں کو کانوں سے گوشوارے لیے گئے، قبریں تک نہیں، اور گھوڑے دوڑائے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی گئی، اور بابا زنجیر ان کو کربلا سے کوفے سے دمشق، تو کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہیں کیا گیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام یعنی لوگ جو تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ پیغمبر کا خانوادہ اور اس پر اتنے ظلم، یعنی ناقابل یقین تھا، مگر یہ سب ہوا، مگر اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا، اور آج ساری دنیا میں امام حسین کا نام نامی جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر، انکار کے ایک رویے کے طور پر، ظلم کے خلاف قیام کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے۔ اچھا افتخار صاحب، یہ واقعہ جہاں صبر کا درس دیتا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہیں اپنے موقف پر ڈٹ جانے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا بھی درس دیتا ہے؟ دیکھیے، بالکل درست بات یہ ہے کہ جب امیر شام کا انتقال ہوا اور یزید کی تخت نشینی کی خبر پہنچی، اور مدینے والوں میں گورنر جو تھے انہوں نے طلب کیا اور فرمایا کہ امام سے کہا گیا کہ آپ بیعت کریں یزید کی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے۔ وہاں سے امام حسین مکے آئے، اور وہاں انہوں نے اپنے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور سفر کرنا شروع کیا۔ اچھا، وہاں بار بار جو جگہوں پر خطبے دیے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وہ فسق و فجور کے خلاف، اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی سلطنت کے لیے، کسی ملگیری کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو ہے پہلی بات یہ ہے، اور اس کے لیے دین کی ترجیح اول ان کی زندگی میں تھی۔ اللہ کے رسول کے نمائندے تھے، دین کے سب سے بڑے آدمی تھے، اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اگر ان سے بیعت کر لی جائے تو اس کو فسق و فجور کی گویا ضمانت مل جائے گی اور انڈورسمنٹ ہو جائے گا اس کی حکومت کا۔ امام نے قیام کیا، اور قیامت تک کے لیے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے قربانی کی کوئی صورت ایسی نہیں تھی جو کربلا کے میدان میں دکھائی نہیں گئی، مگر امام کے پاس 20ویں صدی کا ایک بڑا فلسفہ ہے انتخاب کا۔ یعنی کیا ان کے پاس یعنی کوئی چوائس تھی؟ تو چوائس تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی جان بچانے کے لیے صلح کر سکتے تھے اور یزید کی بیعت کر لیتے، مگر امام نے ہر قیمت پر یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر بچوں کو شہید ہونا ہے، بھائیوں کو شہید ہونا ہے، دوستوں کو شہید ہونا ہے، ناموس محترم کو در بدر پھرایا جانا ہے، بیویوں کو بے پردہ سفر کر کے درباروں میں لے جانا، تماشا بنانا ہے، سب قبول ہے، مگر باطل کی بیعت قبول نہیں ہے۔ اور اس نے وہ حوصلہ دیا جس کو بعض لوگ اس کو پیسیو ریزسٹنس کہتے ہیں، کہ صبر کی طاقت دکھائی گئی اور استقلال کی طاقت دکھائی گئی، اور جیت کر بھی بظاہر جو دنیاوی فتح بندی جسے کہتے ہیں،
یزید ناکام ہوا، اور اس قدر ناکامی کے پہلی ہی سیڑھی پر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے تخت خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر مدینہ میں بغاوت ہوئی، قیام ہوا، اور وہاں بھی ظلم ہوا، واقعہ حرائے کہلاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں بھی حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تو بڑی یعنی جو ریزسٹنس ہے اس کی کوئی دوسری مثال اتنی ایسی نہیں ملتی، اور یہی سبق ہمیں ملتا ہے، اور امام کا اسوہ جو ہے اس کی پیروی کرنا، اور دین ان کی ترجیح اول تھی، زندگی رہے نہ رہے مگر محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لایا ہوا دین اپنے اصولوں کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، امامت کے ساتھ باقی رہے۔ یہی منشا تھا، یہی مقصود تھا امام علی مقام کا، اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ افتخار عارف صاحب، جیسے سر آپ نے بھی کہا کہ تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایسا واقعہ شام کربلا کے حوالے سے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ دیکھیے، میں تو بہت بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ جیسے شام آئی اور پانی بند ہو چکا تھا، اور خیمے جو تھے وہ دریا سے دور لگانے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور اسی اثنا میں امام علی مقام نے رات کے وقت اپنے احباب کو جمع کیا اور چراغ بجھا دیا، اور فرمایا کہ جو آپ میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ 72 آدمی جو ہیں وہ کم سے کم تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 30,000 بتائی جاتی ہے کم سے کم، یعنی فوج ہمارے ساتھ کی جو تھی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جو مقرر ہوا تھا، تو یقینی تھا کہ جو 72 آدمی یا اس سے سمجھیے 100 آدمی کتنا قیام کر سکیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہے میں چراغ گل کرتا ہوں، اور جو آپ میں جانا چاہے چلا جائے، میں اس کو اجازت ہے۔ تو امام کے ساتھیوں میں سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1000 بار بھی جلائے جائیں اور ہمیں قتل کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کی حمایت سے باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ یہ جو ہے چراغ بجھا کر وفا کا امتحان نہیں لیا گیا، مگر اللہ نے ان کو سرخرو رکھا، اور ایسے ہی جو دشمنوں کے لشکر میں ایک سردار تھا حر ابن یزید ریاحی، وہ اس قدر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے سردار سے بحث بھی کی اور اس کو متوجہ کیا اس کے ظلم پر، مگر اور سویرے یا شام اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ اس نے ہجرت کی، اور وہ ایک ہی رات میں اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ امام کے پاس تشریف لایا اور سمجھیے کربلا کے پہلے شہیدوں میں شامل ہوا۔ تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا خیر کے لیے، حق کے لیے، کربلا میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جس میں سبق ہی سبق ہے، مثالیے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں بہت کم واقعات ایسے ہیں جہاں بیک وقت اتنے رول ماڈل جمع ہوں۔ رشتوں کی قدر و منزلت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین خاندوادے کے سربراہ بھی ہیں، حضرت ابوالفضل عباس کے بھائی بھی ہیں، حضرت علی اکبر کے والد بھی ہیں، علی اصغر کے والد بھی ہیں، قاسم ابن حسن کے چچا بھی ہیں، جناب سکینہ کے والد بھی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت
ام کلثوم کے بھائی بھی ہیں اور حبیب ابن مظاہر کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور جان جیسے بزرگ صحابی رسول کے گویا رہبر بھی ہیں. تو اتنے رشتوں کے مثالیے وہاں موجود ہیں جتنے دنیا کے کسی یعنی اسطوری جو اساطیری واقعات نظم ہوئے ہیں ان میں بھی نہیں ملتی، اتنا تنوع نہیں نظر آتا. تو کربلا کا میدان جو ہے وہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے، تاریخ عالم کا ایک بہت ہی روشن نشان ہے، ایک علامت ہے، ایک استعارہ ہے صبر و استقامت کا، قیام کا، عزیمت کا، جس نے تابد حیات زندہ رہنا ہے. افتخار صاحب، کئی واقعات ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن آپ کس پہ زیادہ زور دیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے؟ جی، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم پاکستان میں ہیں، میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا میں منفی باتیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، اور میں یہ گزارش کروں کہ پاکستانی عوام جو ہیں، جو غربت کی نشانی سے کمتر ہیں اور یعنی کم مراعات یافتہ طبقہ جو ہے، وہ پاکستان سے حد درجہ محبت اور وفادار ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں اور جن لوگوں نے پاکستان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور مسلمات کے خلاف گفتگو کرتی ہے. عقائد کے خلاف بات کرے گی، دین کے خلاف بات کرے گی، اقبال کے خلاف بات کرے گی، نظریے پاکستان، یعنی جو بھی. تو یہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اب اللہ نے ہمیں یعنی دنیا میں سرخرو کیا، اور میں تو کوئی سیاسی باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن جیسے اب یہ واقعہ ہوا، ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اور اس میں پاکستان کی قیادت نے بہت مثبت کردار ادا کیا. تو اب جو بھی میری ذاتی رائے ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کا وقار بڑھا، ہماری قیادت نے ایک بڑی جنگ کو روکنے میں معاونت کی، اور جس کا اعتراف کیا جا رہا ہے تو اس کو سراہا جانا چاہیے. یا اسی طریقے سے جیسے مارکہ حق کی صورت تھی کہ آپریشن سندور جو تھا ہمارے ملک میں مسلط کیا گیا، تمام جو پاکستانی تھے ایک زبان ہو کر اس کی توصیف اور تعریف کرتے ہیں. ifs and buts جیسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے عوام نہیں کرتے، یہ ایک خاص طبقہ ہے جو کرتا ہے. اللہ کریم ان کو ہدایت کرے. اور یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، حکومت اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر ریاست جو ہے اس کا حق ہے آپ پر، اور بڑا حق ہے اس زمین کا جو آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ہوں. جو لوگ اپنی زمینوں سے بے دخل کیے جا رہے ہیں، ان کا دکھ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کیسی نعمت ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کے مفادات کا خیال کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، سیاسی اختلاف کے باوجود. ناظرین، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جتنے کلام ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں تو یہ سارا کام جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو میں زیادہ ہے یا عربی
اور فارسی میں بھی اس پر زیادہ کام ہوا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے جو واقعہ کربلا ہوا تو سمجھیے 61 ہجری ہی میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن حر جعفی. انہوں نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا. وہ پہلے امام حسین السلام کو ملے راستے میں، اور یعنی ملے سے مراد وہ شریک نہیں ہوئے، اور وہ کوفے کے رہنے والے تھے. وہ جا رہے تھے کوفے کی طرف، مگر بعد میں جب واپس آئے تو اس وقت تک واقعہ کربلا ہو چکا تھا. تو انہوں نے جہاں قبر مبارک پر آ کر گریہ کیا اور پہلا مرثیہ لکھا. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے، فرزدق نے، کمیت اسدی نے، اسماعیل حمیری نے، دیبل نے، سب نے بہت مرثیے لکھے. فارسی میں محتشم کاشانی نے، وصال شیرازی نے، مقبل نے، قانی نے، شہریار نے، بہت مرثیے. مگر میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنے اچھے مرثیے اور رسائی ادب ہمارے ہاں تخلیق ہوا، خاص طور پر اردو میں دکن کے مرثیے، اور خود ہمارے ہاں امیر انیس، مرزا دبیر، ضمیر، سوز، دلگیر، اور مونس، انس، رشید، جمیل مظہری، شاد عظیم آبادی، نظم آل رضا، جوش صاحب، فیض صاحب، پروفیسر کرار حسین، شاہد نقوی، ہلال، حسین اعظمی، محسن نقوی، سیف، مثلا اختر عثمان، مجھے رحمان فارس، شکیل، یہ سب یاد آتے چلے جا رہے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مرثیے لکھے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک طالب علم کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جتنے اچھے مرثیے ہمارے یہاں لکھے گئے اور کسی مسلم ملک کی زبان میں نہیں لکھے گئے، اور بحیثیت صنف کے رسائی ادب ہمارے ہاں قائم ہوا. اور یعنی میں طالب علم کے طور پر کہتا ہوں آپ سے کہ فارسی میں لکھے گئے ہیں مرثیے. مثلا محتشم کاشانی کا مرثیہ ترجیح بند ہے، اچھے ہیں. کوئی وصال شیرازی ہیں، مقبل ہیں، قانی ہیں، ان کے مرثیے اچھے ہیں. مگر جو ہمارے ہاں لکھا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے. اچھا افتخار صاحب، یہاں پر اگر تھوڑا آپ ڈفرینشیٹ بھی کر سکیں نوجوانوں کے لیے کہ مرثیہ اور نحا جو ہے اوورال اس میں جس طرح ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، آپ اگر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں. نہیں بیٹے، جو سلام ہوتا ہے وہ تو غزل کے فارم میں، اب لمبی بحث ہے لیکن آپ عام آدمی کے نقطۂ نظر سے سلام جو ہے وہ غزل کے فارم میں لکھا جاتا ہے. رسائی موضوعات اس میں لکھے جاتے ہیں سلام میں. مرثیہ جو ہے، اب مرثیہ کئی طرح سے لکھا جاتا ہے. اصل مسدس جو ہے وہ مقدم ہو گئی ضمیر اور خلیق کے زمانے سے، اور امیر انیس اور مرزا دبیر اور ان کے جانشینوں نے اس کو بہت استحکام بخشا. بعد میں مرثیہ اور مسدس جیسے ایک دوسرے کا نام ہو گئے، مگر ہمارے فیض صاحب نے مسدس ہی میں مرثیہ لکھا، کرار صاحب نے مسدس میں مرثیہ لکھا. ہمارے ایک دوست ہیں رئیس احمد، انہوں نے نظم آزاد میں مرثیہ لکھا تھا. مصطفیٰ زیدی نے مرثیہ لکھا مختلف. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یعنی مشورہ تو نہیں دینا چاہیے شعراء کو جیسے ان کا جی چاہے، لیکن بہت اچھے مرثیے نوجوان لکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہلال نقوی ہیں ہمارے دوستوں میں، اور عارف امام ہیں، بہت اچھا مرثیہ لکھتے ہیں. اور ان موضوعات پر محسن نقوی نے بہت اچھا مرثیہ لکھا ہے، سیف زلفی نے بہت اچھا، جوہر نظامی صاحب، نام یاد آتے چلے جاتے ہیں. اچھا افتخار صاحب،
آپ نے بھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے جو لکھا ہے اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، آپ کو سراہا بھی جاتا ہے. اگر آپ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، اگر یہ آپ ہمیں سنا سکیں. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. صف جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، صف جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا. صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں مقتل میں عصر عاشور ایک کلمہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا. اس کو صدائے استغاثہ کہتے ہیں. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے گا. تو یہ جو ہم شعر کہتے ہیں، جو ہم ان کو یاد کرتے ہیں، جو ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، جو ہم نوحے سنتے ہیں، یہ سب اسی صدائے استغاثہ کے جواب میں ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. ناظرین، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا افتخار صاحب، آخر میں سر جیسے آپ نے مختلف ممالک کا ذکر کیا ابتدا میں، اور یقیناً آپ نے کئی ممالک کا دورے بھی آپ نے کیے ہیں، آپ ٹریول کرتے بھی رہتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جہاں پر لوگوں نے آپ سے آ کے جو آپ نے لکھا ہے وہ سننا چاہا ہو، داستان سننی چاہیے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو؟ نہیں، دیکھیے یہ بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں. جب میں لندن میں تھا تو پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ جلوس نکلے گا. چنانچہ میں اور میرے پڑوسی اقبال ریزی صاحب مرحوم، جو الائٹ بینک کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے، وہ BCCI میں کام کرتے تھے، تو ان کے بچے اور میرے بچے، ہم لوگ ایسٹرن میں گئے اور ایک گھر سے وہ سمجھی علم برآمد ہوا اور ہم لوگ جلوس کی شکل میں گئے. تو جو یعنی سمجھیے وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے اور واقعہ کیا ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عمار پیر بھائی، جو حبیب بینک کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے، بینکنگ کاؤنسل کے چیئرمین رہ چکے تھے. ان کی ایک انگریزی میں کتاب تھی، ٹیئرز آف کربلا. تو ہم لوگوں نے وہ تقسیم کرنی شروع کی. یعنی جب آپ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں،
تو یہ ایک طرح کی سمبولک پروموشن ہوتی ہے، یعنی یہ آپ اس کو اور سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ علم کیا ہے، یہ مشق کیا ہے، یہ زلجنا کیا ہے، یہ گریہ کیوں ہے. جب جواب دیتے ہیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ رشتہ درد کا ساتھ سب سے بڑا ساتھ ہے، تو وہ سب آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور آپ کے یعنی دنیا کی تمام زبانوں میں کربلا پر لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اور دن بدن اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. آپ یعنی کوئی مقابلہ اور نہیں ہے، لیکن 40 کے جلوس کی تعداد اور روزانہ بتائی جاتی ہے، اس میں 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ وغیرہ، اور جو وہاں پر بیچ میں جو خیمے سہولتیں فراہم کرنے والے بچے اور بوڑھے اور وہ سب کوئی یعنی اس قدر دردمندی کے ساتھ سب شروع ہوتے ہیں. اور یعنی مجھے کئی دفعہ، یعنی میں 40 پہ تو نہیں گیا مگر میں روضے پر کئی دفعہ حاضر ہوا، اور ہر دفعہ دعا کرتا ہوں اور وہاں جا کے بیٹھتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں، اور بس اپنی غلامی اور اپنی نیازمندی کا اظہار کرتا ہوں. اور مجھ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں جی محمد و آل محمد کی طرف غلامی کی ایک نسبت ہے، یہ میرے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے اس نعمت سے سرفراز کیا اور اس کو قائم رکھا. میری والدہ کی تربیت، میرے نانا کی تربیت، میرے اساتذہ کی تربیت، یہ سب ایک طرف، مگر اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. توفیق نیت سے مشروط ہے، آپ نیت کرتے ہیں اور اللہ اس میں. تو محمد و آل محمد سے غلامی کی نسبت ایک تقویت دیتی ہے، اور اللہ کا بہت کرم رہا، بہت لطف رہا کہ میں ان کے غلاموں میں شمار کیا جاؤں. میں نے لکھا بھی ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے. بہت مہربانی، بہت کرم. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب، آپ نے وقت نکالا. ہم مزید آپ سے سننا چاہتے تھے لیکن یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، افتخار عارف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کئی اہم واقعات پر روشنی ڈالی اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی ہمیں سنایا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.